रहीम। जनाब तारिक यूसुफ साहब, प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ज़ुबैर मोतीवाला साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, ऑफिस बेयर्स ऑफ कराची चैम्बर, मेंबर्स कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मीडिया के जो दोस्त हैं, मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि आपके पास मुझे हाज़िर होने का मौका मिला। कराची चैम्बर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर ही नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी का पावर हाउस है। और कराची शहर से मेरी ज़ाती निस्बत भी है, चूँकि मेरा बचपन कराची में गुज़रा है, तो आई फील दैट आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ कराची। और कराची की सेहत जो है वो पाकिस्तान की सेहत है, और अगर कराची बीमार होगा तो पाकिस्तान की मईशत बीमार होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज हम ये लफ्ज़ कहते कहते थक गए हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बहरान से गुज़र रहा है, और हमें फ़ैसला करना चाहिए कि 75 साल हो गए हैं, हम इस बहरान से मुस्तकिल तौर पे कैसे निकल सकते हैं। और ये बहरान से मुस्तकिल निकलने का आधा इलाज इसमें है कि हम मर्ज़ की सही तशख़ीस करें। और मैं समझता हूँ कि आज जो आपने बातें की हैं, काफ़ी हद तक उस मर्ज़ की जो तशख़ीस है, आपका हाथ से नब्ज़ पे जो था, वो बड़ी दुरुस्त आपने निशानदेही की है। कि मैं हर जगह हर तकरीर में ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की में पीछे इसलिए नहीं रह गया कि हम दूसरे मुल्कों से ज़्यादा करप्ट हैं। हम उतने ही करप्ट हैं जितना कोई और मुल्क करप्ट है, और उतने ही नेक हैं जितना कोई और मुल्क नेक है। बांग्लादेश और इंडिया हमसे कोई ज़्यादा नेकोकार नहीं है, हमसे कोई ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं है, हमसे ज़्यादा बासलाहियत भी नहीं है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इस खिते के अंदर तमाम ममालिक के हालात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसके बावजूद उन्होंने 2000 तक जो हमसे पीछे थे, हमें ओवरटेक कर लिया। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बुनियादी वजह है, लैक ऑफ इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल, और लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। और लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जब पॉलिटिकल शॉक्स आते हैं, रिवर्सल्स होती हैं, तो फिर साथ ही पॉलिसियाँ भी हमारे यहाँ बदकिस्मती से तब्दील हो जाती हैं। आप दुनिया का कोई कामयाब मुल्क देख लें, मैं ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, डेमोक्रेसीज़ की बात कर रहा हूँ, कि जिस डेमोक्रेसी के अंदर तरक्की हुई है, वहाँ पे कम अज़ कम 10-10 साल के लिए स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल हुकूमतों के तसलसल को यकीनी रखा गया। हमारा हमसाया मुल्क है, बीजेपी और कांग्रेस की हर बारी में उन्होंने 10-10 साल की हुकूमत की है, डेकेड लॉन्ग गवर्नमेंट्स की हैं। लिहाजा एक पॉलिसी को बराबर होने के लिए कम अज़ कम डेकेड दरकार होता है। प्रोग्राम और प्रोजेक्ट आप 3 साल में, 5 साल में अचीव कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी रिक्वायर्स ए कंसिस्टेंट जर्नी या एक उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो हम ये जो पॉलिटिकल, मैं और उसकी मिसाल सबसे बड़ी मैं हूँ। मुझे याद है कि जब 1997 में पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह थी, और मैं पहली दफ़ा हुकूमत में आया, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने पूछा कि आपने क्या करना है। मैंने कहा जी मैं रवायती सियासतदान नहीं, कोई पढ़ा लिखा काम करना चाहता हूँ। तो अगर मलेशिया विजन 2020 बना सकता है और उस पर फॉलो कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते, और इसकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी आप जाएँ मलेशिया को स्टडी करें और आके फिर यहाँ पे बनाएं। मलेशिया हम गए, उन्होंने कहा जी हम आपको क्या बताएं, 60s में तो आप हमारा रोल मॉडल थे, तो हमने तो आपको देख देख के तरक्की सीखी है। खैर हम वापस आए तो विजन 2010 पे काम शुरू किया, और मुझे याद है तब ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आप शायद सदर थे चैम्बर के, 98 की तकरीबन 99 की बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, तो इनके साथ मिलकर हमने उस वक्त भी 5000 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया और विजन 2010 बनाया।
جس میں پاکستان کا روڈ میپ بنایا کیسے ہم ایک اپر مڈل انکم کنٹری بائی 2010 بن سکتے ہیں. اور میں آپ کو صرف ایک اس کی بات بتاؤں کہ پلاننگ کی یوٹیلیٹی کیا ہوتی ہے. جب ہم نے 98 میں وہ لانچ کیا تو پاکستان انرجی سرپلس تھا اور ہم انڈیا کو بجلی ایکسپورٹ کرنے کی باتیں کر رہے تھے. لیکن اس پلان کے اندر ہم نے یہ فورکاسٹ کیا تھا کہ بیونڈ 2006 وی ول بیکم انرجی ڈیفیسٹ کنٹری. اور اگر ہم نے پاور جنریشن کی کیپیسٹی کو انہانس نہیں کیا تو 2006 اور 2007 کے بعد ایک شدید انرجی کا کرائسس پاکستان میں آ سکتا ہے. 99 میں مارشل لا لگا, اس نے اٹھا کے وہ ویژن 2010 کھڑکی سے باہر پھینک دیا. اور پھر ہم امریکہ کی جنگ میں جت گئے اور 9/11 کے بعد ہم نے بڑی مستعدی کے ساتھ افغانستان کے اندر آپریشن میں حصہ لیا, اکانومی کو بھول گئے. پھر 2013 میں واپس جب میں حکومت میں آیا تو پھر مجھے نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. تو مجھے وہی جملہ بولنا پڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلاننگ میں ایک بڑی ڈائلما ہے کہ جو کبھی پی ٹی وی کے جو اینکرز ہیں اکثر بولا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بجلی ڈسرپٹ ہوتی تھی تو ہمیشہ پی ٹی وی کے اینکر آگے کہتے تھے آئیے ناظرین سلسلہ وہاں سے ہی جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. تو میں نے نواز شریف صاحب سے کہا جی کہ وہ ایک کام شروع کیا تھا وہ 99 میں ٹوٹ گیا تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو ڈرائنگ بورڈ, تو میں وہی سلسلہ جوڑنا چاہوں گا. تو پھر آ کے ڈرائنگ بورڈ پہ ویژن 2025 بنایا اور اس کے لیے بھی ایک بہت ایکسٹینسو کنسلٹیشن کی اور سب کے اتفاق سے بنایا. پی ٹی آئی کے پرویز خٹک صاحب کو اس میں شامل کیا, قائم علی شاہ صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے, ڈاکٹر مالک بلوچستان سے تھے, شہباز شریف صاحب پنجاب سے, ہر پارٹی کا بائی ان لیا. اور جب ہم نے وہ بنایا تو دیکھیے ملک میں 18 گھنٹے اس وقت 2013 میں لوڈ شیڈنگ تھی. اور 2013 میں آپ کے شہر کی حالت یہ تھی کہ جو مرد گھر سے باہر نکلتا تھا تو اس کی خاتون خانہ یا ماں یا بیٹی مصلے پہ تسبیح لے کے بیٹھ جاتی تھی کہ اللہ میاں میرا شوہر یا بیٹا یا بھائی خیر سے شام کو واپس آ جائے. ان حالات میں لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک ہم پاکستان کو ٹاپ 25 کنٹریز میں لے جائیں گے, تو آپ ہمیں شیخ چلی کے خواب بیچ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی جب نیک نیتی ہوتی ہے. سی پیک آیا, اس کے نتیجے میں ہم نے 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر کے پروجیکٹس میٹیریلائز کیے. 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ نئی کیپیسٹی کھڑی کی پاور کی. 2,000 کلومیٹر موٹر ویز ملک کے اندر تعمیر کیے. تو 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے اپنی رپورٹ میں لکھا, جو ان کی دنیا کی فورکاسٹ تھی, کہ اس ٹریجیکٹری کے اوپر پاکستان 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا. یہ ہم نے نہیں کہا, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا تھا ان 2017. 2017 میں یہ عالم ہو گیا تھا کہ اسلام آباد کے اندر ہر بڑے ملک کا سفیر, چاہے وہ امریکہ کا سفیر تھا, چاہے وہ برطانیہ کا, چاہے وہ جاپان کا, چاہے وہ یورپ کے کسی ملک کا, چاہے وہ مشرق وسطیٰ کا, وہ میرے سے ٹائم لے کر مل کر ایک سوال کرتے تھے کہ ایکسیلنسی یہ بتائیے کہ سی پیک کے تحت ہماری کمپنیاں پاکستان میں کہاں حصہ لے سکتی ہیں. پاکستان دنیا کو ایک مقناطیس لگ رہا تھا سرمایہ کاری کے لیے, اور دنیا کا کوئی وار کالج ایسا نہیں تھا, امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, آسٹریلیا, جاپان, یورپ, کہ جو سی پیک اور جیو پولیٹیکل امپیکٹ کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہا تھا. ہر روز ہمیں سوال آتے تھے کہ سی پیک میں کیا ہونے لگا ہے. تو دنیا کے اندر پاکستان کا جو ایک امیج گیا تھا وہ یہ گیا کہ جسے ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک سیف ہیون ہے ٹیررسٹ کے لیے, پاکستان اب ایک سیف ہیون بن گیا ہے چائنیز سرمایہ کاری کے لیے. تو یہ کیا تبدیلی ہو گئی ہے یہاں پہ, اور وہ سب لوگ ہمارے پیچھے دیکھنے لگ گئے. لہذا جب یہ ہو گیا تو 2018 میں ایک رجیم چینج ہوئی. آج خان صاحب رجیم چینج کی بات کرتے ہیں, یہ
2022 میں رجیم چینج نہیں ہوئی تھی. یہ تو نو کانفیڈنس موشن ہے, ایک آئینی طور پہ ہوئی ہے, اور اس کا شفاف طریقے سے وہ جماعتیں کہ جو پہلے ان کی حلیف تھیں وہ آزادانہ طور پہ اپنی مرضی کے ساتھ انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نو کانفیڈنس کے ذریعے چینج ہو گئی. لیکن رجیم چینج تو آر ٹی ایس نے کی تھی کہ جس نے انتخابی نتائج کو تبدیل کر کے ایک ایسی پارٹی کو اقتدار دلوایا کہ جو الیکشن نہیں جیتی تھی. بہرحال ہم نے اس کو بھی قبول کیا. اگر اس تسلسل کو اور سفر کو جاری رکھا جاتا تو ہمیں کوئی دکھ نہ ہوتا, لیکن ہوا یہ کہ وہ تمام پالیسیز جو ہم نے جاری کی تھیں ان سب کو ایول قرار دیا گیا. سی پیک کے اندر کیڑے نکالے گئے, چائنا کو کہا گیا کہ انہوں نے سی پیک کے منصوبوں میں کرپشن کی ہے, چائنا کو تانے دیے گئے کہ آپ نے ہمیں مہنگے قرضے دیے ہیں. لہٰذا وہ دوست ملک جس نے تب ہمارے ہاں سرمایہ کاری کی کہ جب کوئی اور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, جب اس کو یہ سب کچھ سننا پڑا تو چین کے انویسٹرز بدل ہو گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اسی طرح جو ملک کے اندر جھوٹے مقدمے بنائے گئے اور ہراساں کیا گیا سیاستدانوں کو اور انتظامیہ کو, اب میں آپ کے سامنے اس کی جیتی جاتی مثال بیٹھا ہوں کہ میرے خلاف ایک مقدمہ بنایا گیا نارووال سپورٹ سٹی کا بے بنیاد. میری وزارت کے 35 افسروں کو بلا کے دھمکایا گیا کہ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو, اس کے خلاف بیانات دو. نتیجہ کیا تھا کہ وہ افسر جو نیب کا ایک چکر لگا کے آتا تھا وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا کہ میرے باپ کی توبہ, آئندہ میں نے کسی فائل پہ دستخط کیے یا میں نے کسی منصوبے کو ہاتھ لگایا. آج آپ نے دیکھا کہ اس مقدمے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یعنی کہ اس کے پرخچے اڑا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ یہ جھوٹا اور بوگس کیس تھا. لیکن اس جیسے بوگس کیسوں نے جو ہماری انتظامیہ کو اور فیصلہ سازی کو مفلوج کیا, اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اربوں روپے میں قیمت ادا نہیں کر سکتے. آج توانائی کا جو ہمیں بحران کا سامنا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کووڈ کے دور میں قیمتیں بہت کم بھی ہو گئیں تب بھی سرکاری افسر کانٹریکٹ کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ اگر ہم نے کانٹریکٹ کیا تو کل کو پھر کوئی انکوائری شروع ہو جائے گی. اور کہا جی سستی ملتی ہے, ملے نہ ملے ہماری جان سے جائے, ہم نے دستخط نہیں کرنا ہے. وی مسڈ اے گولڈن اپرچونٹی کہ جب ہم کووڈ کے دوران بہترین معاہدے لانگ ٹرم کر سکتے تھے اور ایل این جی کو سیکیور کر سکتے تھے, وی لیٹ اٹ گو, چونکہ ہم نے ایک انتظامی بحران ملک کے اندر بدترین انتقامی کارروائی کے صورت میں فیصلہ سازی کا پیدا کر دیا تھا. تو یہ وہ حالات ہیں کہ جن کے نتیجے میں وہ جو پاکستان, دیکھیں آپ بزنس مین ہیں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں یہ جانتا کہ بزنس میں بیلنس شیٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن ایک چیز بیلنس شیٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, ٹرسٹ. آپ کا مارکیٹ میں ساکھ, آپ کی اگر مارکیٹ میں ساکھ ہے تو آپ کی بیلنس شیٹ کی کمزوری کو آپ کور کر لیتے ہیں. لیکن اگر ایک دفعہ آپ کی ساکھ خراب ہو جائے تو پھر آپ کی سنہرے لفظوں میں بھی بیلنس شیٹ لکھی ہو لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے. پاکستان کی پچھلے 4 سالوں میں بین الاقوامی ساکھ کو تباہ کیا گیا, ہماری پرسیپشن کو تباہ کر دیا گیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان اس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے بھی محروم ہو گیا جو کہ آنی تھی. اور میں آپ کو عرض کروں کہ 2017 میں آئی واز لوکنگ ایٹ کہ جو چائنیز سینٹیمنٹ تھا اس وقت پاکستان کے لیے کہ اگلے 5-7 سالوں میں $30 to 40 بلین FDI ہمیں ری لوکیشن کے اندر آ سکتی تھی. ہر چائنا کا بڑا گروپ جو ہے وہ اسلام آباد میں آ کے ہم سے کہتا تھا کہ ہم نے انڈسٹری لگانی ہے, ہمیں جگہ بتائیں کدھر لے سکتے ہیں ہم. اور میں اس کا جو انٹرسٹ تھا, مجھے ایک رف سا تخمینہ تھا کہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں وی ول بی ایبل ٹو گیٹ $30 to 40 بلین FDI انڈر ری لوکیشن, چونکہ چائنا کی بہت ساری انڈسٹری اب ری لوکیٹ ہو رہی ہے. بٹ دیٹ اپرچونٹی واز لاسٹ بیکاز سی پیک کو ہم نے
ریلیگیٹ کر دیا. ہم نے چائنا کے ساتھ تقریباً 9 صنعتی زونز کو چنا کہ ہم 2020 تک تیار کریں گے. آج 2022 میں ایک بھی صنعتی زون تیار نہیں ہے. 5 کے اوپر تو کام ہی شروع نہیں ہوا بالکل. 4 پہ کام ہو رہا ہے اور وہ اب کہتے ہیں جی ایک کوئی 2024 میں تیار ہوگا, ایک 2025 میں ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ کون سا ملک ہے, انویسٹر ہے جو 5 سال انتظار کرتا ہے؟ یہاں تو ایک منٹ کے لیے وہ کپڑے پھاڑ رہے ہیں, ویٹنام والے, کمبوڈیا والے, لاؤس والے, بنگلہ دیش والے کہ آؤ ادھر ہماری طرف آؤ. ریڈ کارپیٹ ہر جگہ بچھا ہوا ہے. تو آپ اگر 5 منٹ بھی لیٹ ہوں گے تو انویسٹر کسی اور جگہ چلا جائے گا. آج ان چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری انویسٹمنٹس متاثر ہوئیں, ہمارے ملک کی اکانومی کے اندرونی جو حالات ہیں وہ خراب ہوئے. پھر ہم نے بغیر سوچے سمجھے اس وقت انتہا قسم کی ڈیویلیویشن اور جو پالیسی ریٹ بڑھایا اس نے ایک دم اکانومی کو کریش کر دیا. 1 سال کے اندر ہم 6% سے 1.7% پہ آ گئے, اور اس 1.7 پہ آنے کے لیے نہ کوئی کرونا تھا, نہ کوئی سیلاب تھا, نہ کوئی اور آفت تھی, صرف ایک سیاسی تبدیلی تھی جس کی قیمت ہمیں یہ دینی پڑی. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 2 چیزیں پیدا ہو گئیں. ایک انفلیشن, چونکہ جب آپ اتنی میسو ڈیویلیویشن یکلخت کرتے ہیں تو اس سے بہت سخت انفلیشن پیدا ہوتی ہے. اس انفلیشن کو روکنے کے لیے انہوں نے پالیسی ریٹ کو دگنا کیا, اس کے ساتھ ایک دم سلو ڈاؤن ہوگی اکانومی. تو ہم دونوں طرف سے ایک پکڑ میں آ گئے, اور پھر نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہمارے جب سلو ڈاؤن ہوا تو ہمارے اپنے جو خسارے تھے وہ بڑھنے شروع ہو گئے. ہمارے ٹیکس ریونیو میں اضافہ نہیں ہوا, چونکہ ہمارا 50% ٹیکس تو آپ کو پتہ ہے کسٹم سے آتا ہے. تو جب آپ کی اکانومی سلو ہو جاتی ہے, امپورٹس کٹ ہو جاتی ہیں, تو اس میں آپ کا ٹیکس ریونیو کم ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے پالیسی ریٹ ڈبل کر دیا تو ہماری ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ یکا وہ بھی دگنی ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں آپ کا جو خسارہ ہے وہ اتنا پھیل گیا کہ قرضوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہم نے اپنے اوپر عاری کر لیا. تو آج اگر کوئی شخص میرے سامنے آ کے بیٹھے, میں اسے چیلنج کرتا ہوں پچھلی حکومت کا, چاہے اسد عمر صاحب آ جائیں, چاہے شوکت ترین صاحب آ جائیں, وہ مجھے صرف 2 باتوں کا جواب دے دیں کہ 2018 میں جو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ تھا وہ 1000 ارب تھا. جب میں نے یہی منصب 4 سال کے بعد گزارا ہے, اٹھایا ہے, تو 550 ارب رہ گیا تھا. آپ مجھے بتائیے کہ 4 سالوں میں تو یہ 1000 سے کوئی جانا چاہیے تھا 1700-1800, تو بجائے 1000 ارب سے وہ اوپر جاتا, وہ 550 ارب پہ آ چکا تھا. 2018 میں ہم نے جب معیشت کو چھوڑا, پاکستان کا دفاعی بجٹ بھی 1000 ارب تھا اور پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی 1000 ارب تھا, اور نہ ڈیفنس بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ کی قیمت پہ تھا اور نہ ڈیولپمنٹ بجٹ ڈیفنس بجٹ کی قیمت پہ تھا. دونوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ہم نے ہم پلہ ایلوکیشنز کی تھیں. آج پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 750 ارب ہے اور ڈیفنس بجٹ 1500 ارب ہے, اور وہ ایک جو امبیلنس ہے ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس کا, وہ بھی چونکہ دفاعی تقاضے بھی ہیں, لیکن جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو دیکھنے کے لیے جو ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. پھر 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آخری کوارٹر جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کی ریلیز کے لیے وی ہیو زیرو منی. سو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کسی فائنینشیل ایئر میں آخری سرمائی کے لیے ڈیولپمنٹ کی جو قسط جاری کی جاتی ہے بجٹ کی, وہ جاری نہیں ہوئی. دیر واز زیرو ریلیز ان دا لاسٹ کوارٹر. یہ اس وقت بھی نہیں ہوا تھا جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور پابندیاں لگی تھیں. اس وقت بھی میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھا. وی مینیج دا ڈیولپمنٹ بجٹ. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف یہ حالات تھے جس میں ہم نے حکومت سنبھالی, ہر روز یہ شرط لگ رہی تھی کہ کل سری لنکا اور آج سری لنکا, چونکہ آپ کے ریزروز نہیں تھے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے,
اور وہ معاہدہ ہم نے نہیں کیا، پچھلی حکومت نے کیا، اور اس معاہدے کو کر کے اس پہ عمل نہیں کیا. لہٰذا اگر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا تو آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ضروری تھا. آئی ایم ایف کہتا تھا کہ ہم سے پہلے بات کرنے سے اس پہ عمل کر کے آؤ، فیول سبسڈی ختم کر کے آؤ جو آپ نے وعدہ کیا. فیول سبسڈی ختم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سیدھا 100 روپے کا اضافہ کیا جائے پیٹرول اور ڈیزل میں. دس از ناٹ مائنر ایڈجسٹمنٹ، دس از اے میجر ایڈجسٹمنٹ. اور ہمیں اتنی اکنامکس آتی ہے کہ جب آپ مختصر وقت میں 1 مہینے میں 100 روپیہ ڈیزل اور پیٹرول بڑھائیں گے تو اس کا انفلیشنری امپیکٹ کیا ہوگا. تو یقیناً جب آپ نے 1 مہینے کے اندر 100 روپے پیٹرول ڈیزل بڑھایا تو اس نے انفلیشن کو اوپر اٹھایا. اس سے پھر بجلی بھی بڑھی کیونکہ بجلی میں بھی تیل جاتا ہے. تو یہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے انفلیشن کی جو آج ہم بھگت رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس معاہدے کے نتیجے میں ہے جو پچھلی حکومت کر کے گئی تھی. تو آج وہ ہمیں اس مہنگائی کا الزام نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ جو مہنگائی ہے یہ اس معاہدے کے نتیجے میں ہے، اس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ہے کہ جو پچھلی حکومت کو عمل درآمد کرنی چاہیے تھی لیکن ہم نے کیا. سو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ حالات ہیں کہ جن میں اس گورنمنٹ نے اس ملک کو لیا اور ایک شعوری فیصلہ کیا. دیکھیے اگر ہم سیاست چاہتے تو ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ اس حکومت کو رخصت کر کے 1 مہینے میں الیکشن میں چلے جاتے. لیکن آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اتنی اسپیس نہیں تھی کہ ہم 4 مہینے ان ڈیسیجن کے اندر گزارتے. وی ہیڈ ٹو ریسٹور آئی ایم ایف ایگریمنٹ ایز ارلی ایز پاسبل، اور وہ ایک الیکٹڈ حکومت ہی کر سکتی تھی چونکہ آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی پالیسی ساز فیصلے نہیں کر سکتی، وہ صرف الیکشن کو دیکھ سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو قربان کرنا پڑا اور وہ سخت فیصلے کرنے پڑے تاکہ ملک کو ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جائیں. تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وی آر پاسنگ تھرو از اے پیریڈ جس میں کہ ہمیں ملک کی اسٹیبلائزیشن کو انشور کرنا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ دوبارہ مستحکم کرنا ہے. لیکن آپ بدقسمتی یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہی ہمارے اوپر 2 اور آفتیں آ گئیں. پہلی آفت جو ہے وہ گلوبل کرائسس آ گیا. آج پوری دنیا کے اندر بدترین اکنامک کرائسس جو ہے وہ اس کو جکڑ لیا ہے. آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیجئے، آپ ورلڈ بینک کی فورکاسٹ دیکھ لیجئے. آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں، امریکہ، یورپ، ہر ملک کا سینٹرل بینک جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا رہا ہے. کیوں؟ کہ دنیا میں انفلیشن بے قابو ہو گئی ہے. اور یہ جو بے قابو ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کرونا کے دوران جو سٹیمولس پیکج دیے گئے اس دوران پروڈکشن کوئی نہیں تھی. آپ نے سٹیمولس جو دیے اربوں ڈالر کے دنیا میں انجیکٹ ہوئے، انہوں نے ایک انفلیشن کھڑی کر دی. اور اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب ملک ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کریں. سو اس وقت ایک عالمی انفلیشن ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ساری دنیا میں انٹرسٹ ریٹس بڑھا رہے ہیں جس کے نتیجے میں سلو ڈاؤن آ رہا ہے. تو ہم ایک بین الاقوامی سطح پر بھی آپ دیکھیے آج انگلینڈ کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، فرانس کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ کے اندر بھی پولیٹیکل انریسٹ ہے اس مہنگائی اور اس اقتصادی بحران کی وجہ سے. تو پاکستان دنیا سے کٹ نہیں سکتا. تیسری بات جو ہوئی وہ یہ سیلاب ہے، کلائمیٹ ڈیزاسٹر. $30 بلین کا ہمیں ہٹ پڑی ہے اس کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے بڑی پروڈنس کے ساتھ اس آفت کا کم وسائل کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، وگرنہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا. ہیونگ سیڈ دس، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. میں نے شروع کیا تھا 50 سال سے جب ویژن 2010 بنا، آج 75 سال ہو گئے ہیں. ہم 6 قدم آگے گئے تو 8 قدم پیچھے آ چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگلے 25 سال بھی ایسے گزارنے ہیں یا انہیں بہتر کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ آج ہمیں بحیثیت قوم یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ 2047 جب ہمارے 100 سال ہوں گے تو ہمیں تاریخ کے سامنے سوری فگر نہ کٹ کرنی پڑے. ہمارے بچوں کو، ہم شاید نہیں ہوں گے اس وقت، ہم میں سے زیادہ لوگ اس وقت نہیں ہوں گے،
لیکن ہمارے بچے ضرور ہوں گے. جو ہماری نئی نسل ہے وہ تاریخ کے سامنے سرخرو ہو سکے. اور اسی لیے ایز اے پلاننگ منسٹر میں سمجھتا ہوں کہ میرا آدھے سے زیادہ کام یہ ہے کہ وی پلان فار دا یوتھ آف دس کنٹری. ہم ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں کہ وہ اپنے انٹرپرائز کے ذریعے مختلف شعبوں کے اندر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کا جو دوسرا بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وی فیل ٹو گرو ایز این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کنٹری. دنیا کا ہر ملک, چاہے جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, ملیشیا ہے, سنگاپور ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ویٹنام ہے, تھائی لینڈ, جو بھی ملک جس نے ترقی, ٹرکی, سب نے ایکسپورٹ کی گروتھ کے ذریعے ترقی کی. ہم نے جب بھی گروتھ کی 6% سے گرو کیا. ہماری گروتھ کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھی, ڈیمانڈ بڑھنے سے ڈالرز کی کنزمپشن امپورٹ بڑھی, لیکن اس کے کورسپونڈنگ ہماری کیپیسٹی ٹو ڈالر ارن ڈالرز نہیں بڑھی. نتیجہ کیا ہے؟ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس. ہر گروتھ سائیکل جو ہے وہ ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں جا کے لینڈ کراتا ہے. پھر ایمرجنسی بریک لگاؤ, امپورٹ کٹ کرو, اکانومی کو کریش کرو, سلو ڈاؤن کرو, پھر ایک اس میں ہم نیچے لو پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک سائیکلز ہیں جن کے اندر ہم چل رہے ہیں. ایک ہی راستہ ہے. ابھی جو کہا کہ بڑا ایمبیشس, میں نے صرف یہ کہا ہے ہمارے مستقبل کا انحصار صرف ایک بات پہ ہے کہ ہم 32 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ کیا 5 سالوں میں پہنچتے ہیں یا 10 سالوں میں پہنچتے ہیں. یہ دو مختلف راستے ہیں. اگر ہم نے 5 سے 7 سال میں $100 کا تھریش ہولڈ کراس کر لیا, سمجھیے کہ ہم نے ٹیک آف کر لیا. لیکن اگر ہم نے 12-15 سال کا, وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں, گیڑا لیا یا راستہ لیا, تو پھر ہم ڈوب گئے, پھر ہماری بچت کا راستہ نہیں ہے. لہٰذا میرے خیال میں پاکستان کے تمام چیمبرز کو میری گزارش ہے کہ آئیے ہم پارٹنرشپ بنائیں, اگلے 5 سالوں کے لیے ایکسپورٹ کو اس ملک کی ایک ریلنگ کرائی بنا دیں. ایوری بزنس شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ ہاؤ مچ ایکسپورٹ اٹ کین ڈو, چاہے وہ $100 کما کے لائے, چاہے وہ $1 ملین لے کر آئے, چاہے وہ $1 بلین لے کر آئے. جو 400 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ یہ سوچے کہ میں نے 800 ملین پہ کیسے جانا ہے. جو بلین کی کر رہا ہے وہ 2 بلین کا سوچے. ہر چیمبر دوسرے سے کمپٹیشن کرے کہ کس چیمبر نے ایکسپورٹ میں کتنا اضافہ کیا. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیمبر کو اپنے ممبرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. میں آپ کو صرف ایک نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس پہ ہم نے ابھی سی پیک کے تحت کام کیا ہے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی اپرچونٹی دی کہ ہمارا سب سے جو قریبی دوست ملک تھا اس کے ہاں ایک اکنامک میریکل ہو رہا تھا, اور سی پیک سے پہلے ہم نے خود کو اس سے جوڑنے کی کبھی نہیں سوچی تھی. لہٰذا اب ہم جب جڑے ہیں تو میں آپ کو یہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچئے, چین کی ایکسپورٹ سے ہم سب پریشان ہوتے ہیں. ہم نے کیوں نہیں کبھی یہ سوچا کہ چین $2,200 ارب $2.25 ٹریلین کی ہر سال امپورٹ کرتا ہے, پوری دنیا سے کرتا ہے, وہ ایکسپورٹ ہی نہیں کرتا. $2.25 ٹریلین کی وہ ہر سال دنیا سے امپورٹ کرتا ہے. ہم نے ہمیشہ چین سے کہا جناب آپ پاکستان سے ایکسپورٹس کو حوصلہ افزائی کریں. وہ کہتے ہیں ہم حاضر. اور جب بھی ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جب بھی ہم آپ سے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج آ کے آپ چاول ہی پیش کر دیتے ہیں ہمیں, آگ بات ہو جائے کچھ نہیں ہمیں بیچنے کے لیے. مقصد ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ $2.25 ٹریلین کی جو چین کی امپورٹ ہے ہمارا اس میں صرف $3 بلین شیئر کیوں ہے. یہ 30-50 ارب ڈالر کیوں نہیں ہو سکتا؟ بڑی آسان. ہم نے ایک اسٹڈی کی کہ جو پروڈکٹس جن میں ہماری کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے ان میں سے بھی آدھی سے زیادہ ہم چین کو نہیں بیچ رہے, اور جن میں ہم جو چین کو بیچ رہے ہیں ان کو بھی اپنے پورے پوٹینشیل کے اوپر نہیں بیچ رہے, چونکہ ہم نے کبھی چائنا مارکیٹ کو سیریسلی لیا ہی نہیں ہے. ہمارا سارا فوکس یورپ اور امریکہ کی طرف رہا ہے, اور ہم نے کبھی چائنا مارکیٹ کو سیریس. تو اتنی بڑی دیکھیے پوری دنیا جو ہے
وہ انڈیا کی مارکیٹ کو دیکھ کے انڈیا کی طرف آ رہی ہے، جی 1 ارب کی مارکیٹ ہے. تو ہمارے بھی پہلو میں چائنا کی اتنی بڑی آبادی ہے، 1 ارب کی مارکیٹ ہے، 1.5 ارب کی. ہم اس کے اندر اپنے لیے، جب کہ وہ ہمارا ہاتھ ہینڈ ہولڈنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے آج تک کوئی مقام پیدا نہیں کیا اور نہ کوئی اس کے حصہ لینے کی کوشش کیا. تو لہٰذا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہر چیمبر کا، ہمارا جو لیڈنگ بزنس اسکول ہے، مثال کے طور پہ کراچی چیمبر شوڈ فارم پارٹنرشپ وتھ IBA کراچی، لاہور چیمبر شوڈ فارم پارٹنرشپ وتھ لمس، اسی طرح پشاور چیمبر ہے، وہاں IMS ہے. ہر جو چیمبر ہے وہ ایک بزنس اسکول کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ایک ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے اوپر کام شروع کریں. اور یقیناً اس وقت ہم ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. یہ 6 مہینے سال تھوڑی بیلٹ ٹائٹنگ ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیاری شروع کریں کہ جب تھوڑے سے ہم سٹیبل ہوں گے، وی شوڈ ہیو اے کلیئر روڈ میپ کہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے. اور اس کو بھی وی کین پرائرٹائز کہ لیٹ اس اسٹارٹ تھنکنگ ان ٹرمز آف دوز پروڈکٹس کہ جس کا را مٹیریل ہمارے پاس ہے. اب چین والے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ان لمیٹڈ پوٹینشیل ہے ایگریکلچر پروڈکٹس کا. ان کی جتنی فارم لینڈ ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے فارم لینڈ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا، ہم نے 2 چیزیں پیدا کرنی ہیں فوڈ سیکیورٹی کے لیے. ایک گرین، اس میں ویٹ ہے، اس میں میز ہے، اس میں کارن ہے اور سارا رائس ہے، گرین. سیکنڈ ایڈیبل آئل. تو ان 2 چیزوں میں ہم فوڈ سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں کریں گے، باقی ہم باہر سے منگائیں گے. تو لہٰذا ہم سبزیاں بیچ سکتے ہیں، ہم پھل بیچ سکتے ہیں، وہاں پہ ہم پولٹری بیچ سکتے ہیں، ہم میٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. وہ ہمیں کب سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے میٹ کے لیے کچھ ہمت کرو، ہم ابھی تک اس کی کیپیسٹی نہیں پیدا کر سکے کہ ان کے کسٹمز کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکیں. ان لمیٹڈ پوٹینشیل ہے. ہم آج تک لائف سٹاک کو اس طرح سائنٹیفکلی نہیں پروموٹ کر سکے. وی شوڈ ہیو بین دا سپلائر آف پولٹری اینڈ لائف سٹاک ٹو دا ہول مڈل ایسٹ. آپ دیکھ لیجئے سعودی عرب سے کتنے اچھے سیاسی تعلقات ہیں، وہاں پہ ہمارا ٹریڈ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. وی ہیو نو ایکسپورٹ شیئر. حالانکہ ایک پولیٹیکل گڈ ول بھی، اب انڈیا نے وہ ساری مارکیٹس قبضہ کر لی ہیں. سو لہٰذا سب سے بڑا جو ہمارے لیے اس وقت اپرچونٹی ہے وہ ہے ایکسپورٹ. اور ایکسپورٹ کے لیے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو، گورنمنٹ کو مل کے کام کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو دوسری جڑی ہوئی چیز ہے کہ جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ کی گروتھ آئے گی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ. ہماری ہر شعبے کے اندر جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ دنیا میں بہت کم ہے. میں آپ کو پھر زراعت کی مثال دوں گا. جو ہماری ٹاپ 10 کراپس ہیں، تمام ٹاپ 10 کراپس میں ہم دنیا کے ٹاپ 10 پروڈیوسرز میں ہیں. مثال کے طور پہ ایگریکلچر، ڈیری لے لیجئے، وی آر 4th اور 5th لارجسٹ پروڈیوسر آف ملک. بٹ وین اٹ کمز ٹو پروڈکٹیوٹی، yield پر اینیمل، وی آر لوئسٹ. ویٹ، وی آر پروڈیوسرز ان دا ٹاپ 10 کنٹری جو گندم اگاتی ہیں، لیکن وین اٹ کمز ٹو پر ہیکٹیئر اور پر ایکر yield، وی آر ون آف دا لوئسٹ. ہم اگر اپنی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو صرف گلوبل ورلڈ ایوریج کے اوپر لے آئیں تو 12 سے 15 ارب ڈالر کی ویلیو ایڈیشن ہے. اس کے اوپر جانا تو دور کی بات ہے. اسی طرح ہر سیکٹر میں دیر از گریٹ گین ٹو بی میڈ بائی جسٹ فوکسنگ آن پروڈکٹیوٹی انکریز. IT کی بات ہوئی، آئی ایگری دیٹ از اے پرومسنگ ایریا. اور ہماری ٹوٹل جو توجہ ہے کہ اس وقت ہم ایکسپینڈ کریں نوجوانوں کے لیے IT اسکلز اور ان کی ٹریننگ کے پروگرامز کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم تیزی کے ساتھ IT کی بات کریں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ چائنا کی جو آپ بات کریں، اس لیے ختم کر دیا آپ نے، اس لیے تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں. ایک بڑا ڈیلیگیشن جا رہا تھا، رزاق داؤد صاحب نے مجھے پوچھا کہ ہم چائنا میں جا کے کیا بات کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ایک بات یہ کریں کہ جو ایکسپورٹ ہم کو $18 بلین ہم کو ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، وہ آئٹم، ہر وہ آئٹم جو 1 بلین یا اس سے زیادہ کا ایکسپورٹ اگر پاکستان کو ہوتا ہے، اس کو آپ ان سے کہیں کہ آپ ہمارے بڑے دیرینہ دوست ہیں، اس کا جوائنٹ وینچر بنا کے اس کا پروڈکشن یہاں لیں. اگر وہ لے آتے ہیں تو آپ کا امپورٹ سبسٹیٹیوٹ ہو گیا، پھر وہ ریجن کے اندر ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کا. زبیر بھائی اس میں بھی عرض کروں، دیکھیے یہ بھی جوائنٹ وینچر کی بھی ان سے ہم نے بڑی باتیں کی ہیں. ہمیں میں عرض کروں نا، دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستانی بزنسز میں کارپوریٹ گورننس کی جو پریکٹس ہے وہ بہت ویک ہے. 3 کتابیں ہیں ان کی، تو ہم کس کتاب کے اوپر جوائنٹ وینچر کریں؟ تو دیکھیے ہمیں بھی جو اگر ہم نے انٹرنیشنل لنکیجز بنانے ہیں تو ہمیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر اپنے آپ کو گرو کرنا پڑے گا.
تاکہ جو وہ کمپنیز جو ہیں ان کے سسٹمز انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر ہیں، تو ہم ان کے ساتھ آئیں گے تو جوائنٹ وینچر کے لیے آسانی ہوگی. اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ بہت اپرچونٹی ہے، بڑی ایپیٹائٹ ہے. اور اب جب وزیر اعظم گئے چائنا میں تو چین کے وزیر اعظم سے ہم نے یہی کہا، ہم نے کہا جی آپ باقی چیزیں چھوڑیں، ہمیں ایکسپورٹ سکھا دیں کہ چین نے ایکسپورٹ کیسے کیا. تو ہمارے 100 مسئلوں کا ایک حل ہے کہ ہم ایکسپورٹ کرنا آپ سے سیکھ جائیں. انہوں نے کہا جی نہ صرف ہم اپنے ایکسپورٹ کے ماہرین بھیجیں گے بلکہ ہم آپ کے ساتھ مل کے تھرڈ کنٹری کو بھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں کہہ رہا ہوں جی تو وہ چائنا کی سینئر لیڈرشپ نے اس کے اوپر اتفاق کیا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کو بھی ریئلائز کرنے کے لیے جو تقاضے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے پڑیں گے. وی ہیو ٹو ہیو دا رائٹ کارپوریٹ گورننس تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر جوائنٹ وینچرز بنا سکیں اور تھرڈ کنٹریز کو ایکسپورٹ کر سکیں. اور اسی طرح جو آپ نے یہ بات دیکھیں، جو بہت سارے مسائل ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد اس کے ہاتھ بہت بند گئے ہیں. ہمارے پاس صرف 42% وسائل رہتے ہیں. 58% ہم جو ٹیکس جمع کرتے ہیں وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں. سو پروونسز آر ناؤ رچ اینڈ سینٹر از پور. اور میں آپ کو اگر نمبر اس بجٹ کے جو نمبر ہیں، اگر وہ نمبر آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں، آپ کی اگر بیلنس شیٹ ہو نا کمپنی کی، آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی. 7,000 ارب ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. اس 7,000 میں سے 4,000 ارب جو ہے ہم صوبوں کو دے دیں گے. وفاق کے پاس کتنا بچے گا؟ 3,000. 2,000 ارب ہمیں نان ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوگا. تو کل وفاق کے پاس 5,000 ارب ہے. ٹھیک ہے جی. 4,000 ارب ڈیٹ سروسنگ ہے. اور اب یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے تو یہ 4,000 سے بھی بڑھ جائے گی. کتنا بچا؟ 1,000. ڈیفنس بجٹ آپ کا 1,500 ارب ہے. تو وہ آپ نے منا کیا تو 500 ارب روپے آپ نے ادھار لینا ڈیفنس بجٹ کے لیے. اس کے بعد جتنے آپ کے کھاتے ہیں 550 ارب روپیہ کاسٹ آف رننگ دا فیڈرل گورنمنٹ، 630 ارب پینشن ہے، 700 ارب یا 900 ارب کے قریب سبسڈیز ہیں، 1100 ارب کی ٹرانسفرز ہیں دوسری کو اسٹیٹ انٹرپرائزز یا دوسرے چیزوں کو، پھر 750 ارب کا ڈیفنس بجٹ ہے. یہ سب ڈیفیسٹس ہے، صرف سب 1100 میں آ گئی. تو میرا مقصد ہے کہ آپ خود سوچئے کہ وہ وفاق جو ٹوٹل ادھار لے کے اس وقت چل رہی ہے وہ کتنی دیر سسٹینیبل ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف 3 چیزوں میں ہے. ٹیکس کلیکشن کو 10% سے 16-18% پہ ہم کتنی دیر میں لے کے جاتے ہیں. اس سے آپ کو وسائل ملیں گے تاکہ آپ اپنے اخراجات اپنے وسائل سے پورے کر سکیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کتنی لے کر آتے ہیں؟ ویتنام 10 کروڑ کا ملک ہے، 28 ارب ڈالر سالانہ FDI ہے. 28 ارب ڈالر. ہم 22 کروڑ کا ملک ہیں، 1.5 ارب ڈالر کی سالانہ FDI ہے. سر ویتنام کی کل ایمبیسڈر آئی تھی، ان کی 90 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ مچھلی کی سو لہٰذا FDI فورن انویسٹمنٹ، لوکل انویسٹمنٹ، پھر ایکسپورٹ کہ اس میں ہم کس تیزی سے اضافہ کرتے ہیں، اور فائنلی ریمیٹنسز آلسو. جیسے تو یہ 4 چیزیں ہیں، TIER، ٹیکس، انویسٹمنٹ، ایکسپورٹ اور ریمیٹنس. تو ان کے ذریعے ہی ہم نے آگے چلنا ہے اور ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی جینوئنلی بلیو کہ پوری دنیا میں اب حکومتوں کی صلاحیت جو ہے وہ منیمائز ہو گئی ہوئی ہے. دنیا میں ہر جگہ ترقی کو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ کر رہا ہے. ہم نے ابھی ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کی تھی، اس میں پرائم منسٹر کو بھی میں نے کہا، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کہیں کہ وی ول کٹ اینی ریڈ ٹیپ جہاں پہ کہ ہمیں نظر آئے گا. میں نے خط لکھے تمام چیمبرز کو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کسی جگہ ہم آپ کی مدد کر سکیں جہاں پہ ایسا ریڈ ٹیپ ہے جس کو ہم ختم کر کے آپ کے بزنس انوائرمنٹ کو ایزی کر سکیں. ابھی تک مجھے کسی سے جواب نہیں آیا. تو لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اپنا تھنک ٹینک بنائیں. نہیں سر، ہم نے جواب بھیجا ہے. اچھا پرائم منسٹر کو بھیجا. اچھا نہیں، ہمیں نہیں ہے، ہمیں بھیجا دیں کافی. کیوں پرائم منسٹر کر رہے تھے تو ہاں تو آپ ہمیں اچھا میری گزارش یہ ہے کہ واٹ وی کین آفر یو، کہ میں نے FPCCI کو بھی یہ کہا تھا کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں پرماننٹ جو
ہر دوسرے مہینے ملا کرے، جس میں FPCCI کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور چند ایک سیال کوٹ یا 4-5 مزید چیمبر کے نمائندے جو بڑے پلیئرز ہیں. دوسرے ٹیبل پہ آپ کے سامنے اسٹیٹ بینک، FBR، فائنانس، جو کامرس منسٹری ہیں، انرجی، پاور، ان کو ہم بلا لیں گے. سو وی کین پلے دیٹ رول آف اے فیسیلیٹیٹر کہ ہم ہر دوسرے مہینے بیٹھ کے جو آپ کے ایشوز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ریزالو کریں، تاکہ وی فارم اے کولیبریٹو ٹیم، اور ایک ٹیم اپروچ کے ساتھ ہم اکانومی اور ایکسپورٹ ڈریون اکانومی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو مائی مین پرپز آف کمنگ ٹو یو واز کہ منسٹری آف پلاننگ از اویلیبل ٹو یو. وی آر ولنگ ٹو بی یور ایڈوکیٹس ود ان دا گورنمنٹ، اور وی آر آلسو ولنگ ٹو آفر یو آر منسٹری سپورٹ کہ ہم تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ آپ کو ہر دوسرے مہینے بٹھا کے کوشش کریں گے کہ ان ایشوز کو ہم موقع پہ ہی ریزالو کریں. اسی طرح ہم نے CPEC کو کامیاب کیا. ہم ہر 15 دن کے بعد سٹاک ٹیکنگ کیا کرتے تھے، تمام اسٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پہ بیٹھتے تھے اور وہیں پہ کوآرڈینیشن کے ایشوز ختم ہو جاتے تھے. وہ چٹھی لکھنا اور اس کو خط لکھا ہے جواب نہیں آیا، وہ ساری چیزیں irrelevant ہو جاتی تھیں. تو وی لک فارورڈ فار اے پارٹنرشپ اینڈ آئی ایم ویری ایجوکیٹڈ. جو آپ سب نے باتیں کی ہیں اور جی اور جو آپ کی جو تجاویز ہیں یہ ساری میں نے نوٹ کی ہیں. اور میرا خیال ہے باٹم لائن یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی معیشت کو 75 سال پلاٹوں کی معیشت بنایا ہے، اس سے اب ایکسپورٹ کی معیشت بنانے پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ کی اسپیشل اکنامک زون کی بالکل 100% بات درست ہے. آئی جینوئنلی بلیو کہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے ہمیں انڈسٹریل زون میں جو جینوئن انڈسٹری ہے اس کے لیے یا مفت پلاٹ دینا چاہیے یا کنسیشن، ان کو کنسیشنل ریٹس کے اوپر زمین دینی چاہیے، تاکہ اس کی جو پروجیکٹ کی وائبلٹی ہے اس میں اس کی زمین کی قیمت اس پہ ایک بوجھ نہ بنے. اور ہم جو نئے زونز پلان کر رہے ہیں ان کو اسی بنیاد کے اوپر، مثال کے طور پہ ایک اسلام آباد میں ہم زون بنا رہے ہیں جس کو ہم نالج اور ٹیکنالوجی پہ فوکس کر رہے ہیں. میں نے انہیں کہا ہے کہ اس میں جو بھی ٹیک جائنٹ آئے گا اس کو پرومس کرو کہ وی ول گیو یو فری لینڈ. گوگل کو کہو کہ بھی فری لینڈ ہے، وہ آ کے یہاں پہ ریسرچ سینٹر بناؤ. فیس بک کو کہو بھی مفت زمین لو اور آ کے یہاں پہ ریسرچ سینٹر بناؤ. تو کوئی بھی جو ٹیک جائنٹ ہے یا ہیوی ایکسپورٹ پوٹینشیل کی انڈسٹری ہے اس کو فری زمین دیں تاکہ وہ وہاں پر آ کے اپنا کام شروع کریں اور اس سے ہم آگے بڑھ سکیں. اینڈ فائنلی ابھی ہم ایک اور بھی آپ کے مدد کے ساتھ کریں گے. آئی تھنک ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہے کہ وی پروموٹ پاکستانی برانڈس، اینڈ پاکستانی برانڈ شوڈ بیکم گلوبل برانڈس، چونکہ ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ برانڈنگ کے ذریعے ہی آتی ہے. تو اب پاکستان کے اندر بھی کافی نئے برانڈز میں دیکھ رہا ہوں کہ ایمرج کر رہے ہیں، اور ان کو بھی حکومت کی سطح پہ وی ووڈ لائک ٹو سپورٹ، تاکہ پاکستان از نون گلوبلی فار دا برانڈز، بیکاز وہ برانڈز جو ہیں وہ پھر کنٹری برانڈ بناتے ہیں، انہی کے ساتھ ملک کا بھی تشخص بنتا ہے. ونس اگین تھینک یو فار ویری پیشنٹ ہیئرنگ اینڈ آئی ایم ریئلی ویری گریٹفل. اگلے انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے انشاءاللہ. تو کوئی پولیٹیکل انسرٹنٹی نہیں ہے ملک کے اندر. ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کو ہوسٹیج نہیں بنا سکتا. اس وقت سندھ اور بلوچستان کے 2 صوبے تباہ حال ہیں. وہ بالکل تعمیر نو اور بحالی اگلے 6-8 مہینے اولین ترجیح ہے. مارچ اپریل کے اندر نئی مردم شماری آ جائے گی، اور اس کے بعد سندھ صوبے کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری پہ ہونا چاہیے. جب اپریل میں نئی مردم شماری آئے گی اس کے بعد حلقہ بندی کے لیے 4-5 ماہ درکار ہوں گے. تو یہ آپ دیکھیے فطری طور پہ ٹائم ٹیبل اکتوبر 2023 تک چلا جاتا ہے. تو لہٰذا کسی قسم کی نہ بے یقینی ہے نہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے. اگلا الیکشن اکتوبر 2023 میں انشاءاللہ ہوگا. میں آپ کو تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں. جی CPEC جو ہے دیکھیے میں نے جو بتایا، اب ہم نے آ کے اس کو 11ویں JCC کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے دورہ کیا ہے. وہ تمام پروجیکٹس جو شیلف ہو گئے تھے، جن پہ کام کی رفتار ختم ہو گئی تھی، اب چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کیے ہیں، اور انہوں نے ان پر ہم سے پرومس کیا ہے کہ کام شروع کیا جائے گا. سب سے بڑا منصوبہ جو ہمیں درکار ہے وہ ML1 کا ہے، اور اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے کا ہے. یہ دونوں منصوبے ہم نے
پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ڈسکس کیے, انہوں نے ان کو اپروو کیا, ہم ان کو فالو اپ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے انرجی پروجیکٹس کچھ جن کے اوپر کام رکا ہوا تھا وہ بحال ہو رہا ہے. گوادر کے پروجیکٹ کو دیکھیے, انکوائری جو ہے نا, انکوائری تو قوم کو پتہ ہے. مجھے یاد ہے کہ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تھے نا, تو ایک نواز شریف صاحب نے پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مینوں کو بلایا تھا. تو اس میں ایک بزنس مین نے بات کی اور وہ مجھے دل کو بڑی لگی, اور ہو سکتا ہے میاں صاحب نے بھی فالو کیا. اور کہا جی میاں صاحب آپ ایک فیصلہ کر لیں, آپ نے ماضی ڈرائی کلین کرنا ہے یا آپ نے مستقبل تعمیر کرنا ہے, یہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے مستقبل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا, تبھی ہم 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا گئے, 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنا گئے. تو الحمدللہ اب بھی ہم مستقبل تعمیر کر رہے ہیں. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جو سارے انہوں نے مسائل بتائے, شاید آپ نے نشستاً برخاستاً لیا ہو, میں نے اس کا ایک انسٹیٹیوشنل سلوشن پیش کیا ہے کہ ہم ایک مستقل فورم قائم کریں گے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ حکومت کے تمام محکموں کو بٹھا کر باقاعدگی کے ساتھ ان کے مسائل کو حل کرنے کا میکنزم بنائیں گے, تاکہ یہ جو آپ کے بقول نشستاً برخاستاً ایسا عمل نہ ہو, بلکہ ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو جن میں ان کے سارے مسائل جو ہیں وہ تمام وزارتوں کے ساتھ حل کرنے کے لیے ہماری پلاننگ منسٹری ایک رول پلے کرے, اور وہ ہم انشاءاللہ اس میکنزم سے آپ دیکھیں گے کہ بہتر نتائج ہوں گے. اب جو یہ بحران ہے, یہ بحران ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ملک کے زر مبادلہ میں ایک کرائسس تھا, یہ ہمارے آنے سے پہلے تھا, ہم اس سے مینج کر رہے ہیں. آج اگر دنیا میں توانائی کا بحران ہے, یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں یورپ کی گیس سپلائی بند ہونے سے پوری دنیا سے RLNG کے سودے یورپ نے اٹھا لیے ہیں, اور اس وقت گیس جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ان افورڈیبل ہو گئی ہے. تو اس میں ہماری حکومت کا قصور تو نہیں ہے, قصور اس حکومت کا ہے کہ جس نے اس وقت سودے نہیں کیے تھے کہ جب گیس سستی ترین تھی اور ہمیں کرنے چاہیے تھے لانگ ٹرم کانٹریکٹس. تو ایوری کنٹری, ناٹ اونلی پاکستان بٹ ایون یورپ از اسٹرگلنگ وتھ انرجی کرائسس. یہ صرف ہمارے ملک کا اس وقت مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا توانائی اس وقت ایک بحران بنا ہے یوکرین اور رشیا کی وار کی وجہ سے. تو ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں مینج کرنے کی, اور جو اس کا سلوشن ہے, شاید گیس کا مستقل سلوشن 4 سالوں میں ہمیں ٹیپی گیس پروجیکٹ اوپر کام کرنا چاہیے تھا. ترکمانستان سے ہمیں گیس پائپ لائن اگر ہم لے آتے 4 سالوں میں, اس پہ سنجیدگی سے کام کرتے, تو آج شاید اتنے ہم برے حالات کے اندر نہ ہوتے. اور ہم دوبارہ ترکمانستان کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کو ریوائیو کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک شوق ہے, بین الاقوامی شوق ہے, اس کو ساری دنیا فیس کر رہی ہے, ہم بھی فیس کر رہے ہیں, اور اس میں وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ایز بیسٹ ایز پاسبل, تاکہ جو بھی تقسیم کار کا نظام ہے اس میں یقیناً اس بات میں بڑا وزن ہے کہ جو پیداواری صلاحیت ہے ہمیں اسے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو کوشش کریں گے. دیکھیے, ہم نے تو پچھلی حکومت کو بھی مسلسل کہا تھا, ان کی حکومت سنبھالنے میں شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات پہلی تقریر میں کی تھی, اور اس کو نہایت ہتک کے ساتھ جھٹک دیا گیا تھا کہ یہ NRO لینا چاہتے ہیں. اور آج بھی ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر سب کو, انہوں نے 5 سال کی بات کی, میں کہتا ہوں 10 سال کے لیے, چونکہ 10 سال آپ کو پالیسیز کو کامیاب کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. ایک 10 ایئر فریم ورک ہمیں اکنامک پالیسی کا لاک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو اتفاق رائے کرنا چاہیے. اور اس کے بغیر ہم اس بے یقینی سے اگر اسی طرح کھیلتے رہیں گے تو اپنا نقصان کریں گے, کسی اور کا نقصان نہیں کریں گے. اس وقت موجودہ حکومت نے جو سخت ترین فیصلے لیے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت 10 جماعتوں کا ایک قومی جرگہ ہے, جس میں جو ہماری تمام تاریخی طور پہ ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ سب اس کے اندر, علاقائی بھی اور قومی سطح کی سب موجود ہیں. اور یہ جو ڈیپتھ ہے اس نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم نے بہت مشکل اور کٹھن فیصلے کیے ہیں جن سے ملک کئی مشکلات سے بچا ہے. ایک جماعت اگر باہر ہے, اس کو ہم اب بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ملک سیاسی لانگ مارچ کا تقاضا نہیں کر رہا, ملک اقتصادی لانگ مارچ کا تقاضا کر رہا ہے. اور اگر ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں تو سڑکوں کی بجائے جہاں انہوں نے ماضی میں اتنے یو ٹرنز لیے ہیں, ایک مثبت یو ٹرن لیں اور اسمبلی کے اندر واپس آئیں, اور وہاں پر آ کے
اپنی تجاویز دیں, وہاں پر آ کے اگلے الیکشن کے لیے ایک پیکج کے اوپر اتفاق رائے کریں انتخابی اصلاحات کے, تاکہ اگلا الیکشن غیر متنازع ہو, اس کے نتیجے میں کوئی نیا عدم استحکام نہ پیدا ہو. تو ہم تو اس کے لیے ہمیشہ سے آمادہ ہیں. دیکھیے اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں خود انحصاری کرنی چاہیے اور اپنے وسائل پیدا کرنے چاہیے. اگر ہم ٹیکس اکٹھا نہیں کریں گے, ہماری دنیا کے اندر ٹیکس کلیکشن کم ترین ہوگی. اگر ہماری ایکسپورٹس نہیں ہوں گی تو ہمارا چاہے تجارتی خسارہ ہے چاہے مالی خسارہ ہے, اسے پورا کرنے کے لیے آپ قرض کے محتاج ہوں گے کہ آپ کو بورو کرنا پڑے گا. تو اگر آپ قرضوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کا یہی راستہ ہے کہ ہم اپنی ٹیکس کلیکشن کو بڑھائیں, جس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں تاکہ ہم مقروض نہ ہوں اپنی ترقی کو فائنینس کرنے کے لیے, خود اپنے کمائے ہوئے ڈالرز کے ساتھ اپنی ترقی آگے کر سکیں. دیکھیے میں نے آپ کو عرض کی نا, آپ سمجھدار ہیں, آپ مجھے بتائیے کیا سندھ اور بلوچستان, یہ میاں والی کے ضلع کونسل کا الیکشن ہے, ایک ضلع میں تو نہیں ہونا نا, پورے ملک کے اندر ہونا ہے. اگر پورے ملک میں ہونا ہے تو آپ کو سندھ اور بلوچستان کی صورتحال ابھی پتہ نہیں ہے کیا حالات ہیں, کہ وہاں پہ کتنی بڑی تباہی آئی ہے. اگر حکومتیں جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ ان لوگوں کی بحالی پر توجہ دیں, یار یہاں پر ان کو 4 مہینے کے لیے الیکشن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے. جس شخص کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے, جس کا گھر تباہ ہو گیا ہے, جس کا مال مویشی تباہ ہو گیا ہے, وہ اس وقت الیکشن میں دلچسپی رکھتا ہے یا اس بات پہ رکھتا ہے کہ میں اپنی چھت کیسے بناؤں, میں دوبارہ اپنے پیروں پہ کیسے کھڑا ہوں. تو اگلے 6-8 مہینے اگر کوئی الیکشن کی بات کرتا ہے تو وہ سندھ اور بلوچستان کے عوام کی توہین کرتا ہے جو کہ اس سیلاب سے تباہ ہو گئے ہیں بری طرح. دیکھیے نہیں لیکن وہ میں اس کا عرض کروں, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک ان کا حق ہے, وہ کریں اختیار, اس کو ہم نے تو انہیں نہیں روکا. ہم تو بڑی دیر سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں توڑ دیں, لیکن یہ ایک ایشو ضرور ہوگا کہ آپ پھر سندھ اور بلوچستان کو اس جنرل الیکشن سے, کہ جس میں ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے, تمام صوبوں کے اندر برابر الیکشن جب ہوتے ہیں, ہماری ایک روایت ہے نا, قانون تو نہیں, لیکن ہم نے ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کے لیے ہمیشہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے جنرل الیکشن اکٹھے کیے ہیں تاکہ کوئی انفیئر ایڈوانٹیج نہ لے. تو اگر آپ اس بیلنس کو خراب کرنا چاہتے ہیں, چونکہ سندھ اور بلوچستان اس وقت الیکشن نہیں کرا سکتے, تو وہ اس سے کوئی فیڈریشن مضبوط تو نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو ہم نے تو نہیں روکا, انہیں توڑ دیں, صبح آج توڑ دیں. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان سے بھی ہم استعفیٰ دیں گے, اب ادھر سے بھی پیچھے ہٹ گئے. بہت لیٹ ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک قومی چارٹر پہ آنا چاہیے جس میں جمہوریت کا چارٹر بھی ہو اور معیشت کا بھی ہو. پاکستان کو 10 سال کی سٹیبلٹی چاہیے, اس کے لیے زندگی موت کا سوال ہے. اور اگر کوئی پاکستان میں انتشار پیدا کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں دشمن ہے. اور یہ بات بھی میں بتاؤں کہ ہم غلام نہیں ہیں, جو ہمیں غلامی کا سبق دیتے ہیں وہ قوم کو نفسیاتی طور پہ بیمار کر رہے ہیں, ایک ایٹمی طاقت کا بھی غلام نہیں ہوتی. آپ بات کریں پھر اس کے بعد جو نا وہ دے دیں مومنٹ, لیکن 2 منٹس ہو گئے تاکہ وہ محکمے جو آپ نے تجاویز دی تھی ان پہ آپ کو رپورٹ دیں گے کہ کیا امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. ہم نے تو وہ ساری چیزیں اپنی تجاویز وہاں جی. بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں. اچھا بھی لینڈ کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی بہت مہنگی ہے اور کیسے اس کو ایکسپینشن کرنی ہو تو کیسے کریں. تو فیڈرل لینڈ ہے ٹیکسٹائل سٹی کی, میں نے آپ کو وہاں پہ بھی گوش گزار کیا تھا جو پہلے منسٹری آف کامرس کے انڈر میں تھی, اب منسٹری آف میری ٹائم کو دے دی. اور ہم نے سجیشن یہ دی تھی کہ بجائے حکومت کا کام لینڈ بیچنا نہیں ہے, وہ لیز پر دیتے ہیں, وہ ٹیکسٹائل سٹی کی زمین کی اور اس پہ کام ہو سکتا ہے, اس میں بہت کچھ ہوا ہوا ہے. تو وہ بھی کچھ نہیں ہوا. آئی ٹی ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی, یعنی اس پہ تو آئی ٹی دیکھیں, آئی ٹی کے اوپر تو ہم پاشا کے ساتھ اب مسلسل وی آر ہیونگ دس فارمیٹ, ان کے نمائندوں کے ساتھ اور جو متعلقہ محکمے ہیں, وی ڈو اے میٹنگ اور دے آر ویری ہیپی. اور اب ہم ہر 2 مہینے کے بعد ان کو بلاتے ہیں اور ان کے ایشوز اس سے ریزالو کرتے ہیں. بہت ٹائم اتنا تھا, میں آدھی باتیں تو میں نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ وقت بہت ہو گیا, میں نے جانا ہے ذرا, وہ ایس ایم منیر صاحب کی طرف جانا ہے, ذرا ان کی تعزیت کرنا ہے. دیکھیں سر, پلاننگ کی جو منسٹری ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ منسٹری ہے. نہیں آپ کے رتبہ میں بھی کہا تھا, کیونکہ جب آپ کو طلب و رسد کا ہی نہیں پتا ہوگا. میں کراچی کے حوالے سے بات کر لوں, آپ کے کاغذوں میں کراچی کی آبادی جو ہے وہ 1.5 کروڑ ہے, کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے.
जब आपको अभी सेंसस हो रहा है ना, अभी ठीक है इदरीस अभी सेंसस कर रहे हैं और डिजिटल सेंसस कर रहे हैं। एक मिनट आगा साहब यस ये तजवीज़ है ना, हम ये समझते हैं कि जिस तरह ये मल्टी नेशनल्स में काम होता है ना कि यू हैव ब्रांड मैनेजर्स, और वो ब्रांड मैनेजर का काम होता है कि वो उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के तमाम अमूर को कोऑर्डिनेट करे और डेवलप करे। इसी तरह जो हमारी की एक्सपोर्टेबल आइटम्स हैं उसके लिए भी वी नीड टू हैव ब्रांड मैनेजर्स। कि मिसाल वो चिली है, चिली की एक्सपोर्ट का एक बंदे की ज़िम्मेदारी हो कि वो उसके तमाम चीज़ों को देखे और कोऑर्डिनेट करे। टेक्सटाइल का गारमेंट्स हैं, एक बंदे की मुस्तकिल ज़िम्मेदारी हो कि वो गारमेंट्स की एक्सपोर्ट के हर पहलू का वो ज़िम्मेदार हो। सो वी आर नाउ, जब हमने एक्सपोर्ट को कहा है कि इट शुड बी आर नंबर 1 नेशनल प्रायोरिटी, तो उसके मुताबिक अब जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें जो रिफॉर्म्स हैं उनको हम कर रहे हैं और इस सारी चीज़ को अलाइन करेंगे इसी के साथ कि एक एक्सपोर्ट एनेबलमेंट की फ़ज़ा मुल्क में बने। थैंक यू सर थैंक यू। तारिक प्लीज